अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मदिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल पाकिस्तानी अवाम ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ऐसी तारीख रकम की है कल पाकिस्तानी अवाम ने कि देखने वाले भी अश अश कर उठे, हुकूमती क्वार्टर्स हों या इस्टेब्लिशमेंट हो। इस वक्त इमरान खान के सियासी मुखालिफिन भी और जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे लोग जो इमरान खान को बहुत अच्छा नहीं भी समझते, वो सब इस बात पर कन्विंस्ड हैं। इंतहाई मुस्तनद ज़राए से ख़बरें पहुँच रही हैं कि अब यही डिस्कशन चल रही हैं कि भाई कल पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो जलसा कर दिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की नहीं, पाकिस्तान की कामयाबी है। और जाहिर है जो लोग फॉर्म 47 की जालसाजी करके इस वक्त ज़बरदस्ती इक़्तिदार के मसनद पर बैठे हैं, इस वक्त उनके हाथ पांव फूले हुए हैं और वो बहुत परेशान हैं कि अब हम क्या करें। ये तो अभी इन्होंने आगाज़ किया है। इस्लामाबाद से अगर ऐसा आगाज़ हो गया है तो कल को जब लाहौर जाएंगे, कल को जब ये बाकी जगहों पे जाके जलसे करेंगे, तो इससे तो इनका मोमेंटम, इनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। और कल को जिस तरह खालिद खुर्शीद का आपने बयान कल सुना उनकी तकरीर में, जो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को 1 अक्टूबर से पहले पहले तक रिहा नहीं किया जाता क्योंकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उनको इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं जिसमें सज़ा हो और इसलिए उनको रखा गया हो, ज़बरदस्ती उनको कैद करके रखा है, अगर 1 अक्टूबर से पहले तक इमरान खान को रिहा ना किया तो फिर हम अडयाला जेल की तरफ मार्च करेंगे। अब ये वो चीज़ है जिससे जाहिर है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जैसे बिलावल ने कहा था कि कांपें टांग जाएंगी, तो उनकी कांपें इस बात से टांगती हैं कि इमरान खान के साथ पाकिस्तानी अवाम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। इस वक्त अब जो बेचारे इनके लाडले पिट्ठू सहाफ़ी हैं नौरीन, जो अक्सर रो पड़ती है, इस वक्त नौरीन एंड कंपनी की सूरत हाल ये है जनाब कि अब ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। कल भी इन्होंने बड़ी जो है वो कोशिश की कि किसी तरह ख़त्म शुद जैसी बेहुदा ट्वीट्स करके कोई हम ऐसा तासुर दे सकें कि जी बड़ा नाकाम जलसा था। लेकिन जाहिर है कि बेवकूफ़ तो आप उसको बनाएं जो अपनी आंखों से सच ना देख रहा हो। अब सोशल मीडिया की ताकत माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि तमाम तर फ़िल्टर्स लगाने के बावजूद, तमाम तर पाबंदियां लगाने के बावजूद, ट्विटर को बैन करने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचती है। ये बड़ी शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासत पर ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देती है वेबसाइट siyaasat.pk, उसको भी जिस बेशर्मी से इतने अरसे से बंद रखा हुआ है, कितने महीने हो गए हैं siyaasat.pk को पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। इतनी मेहनत अगर आप पाकिस्तान में बेहुदा कंटेंट बैन करने पे कर लेते तो पाकिस्तान में बहुत हद तक इस वक्त फहाशी भी कंट्रोल में आ चुकी होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब बेहुदा लोगों ने मिल के सच बोलने वालों को बैन कर रखा है, जबकि झूठ की जय जयकार है। इससे पहले कि हम आगे डिस्कशन का सिलसिला बढ़ाएं, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको एक नाबीना बुजुर्ग दिखाऊंगी जो कल अपने जोशो जज्बे के साथ इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए कल के इस्लामाबाद जलसे में वो शिरकत करने के लिए आए, और हुकूमत की जो बेशर्मों की तरह इन्होंने खड्डे खोद रखे थे, उसे किस तरह से वो अजियत का शिकार हो रहे थे, वो आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अमीर अब्बास साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है जो पढ़ के सुनाना चाहूँगी, जो कल के PTI के जलसे का निचोड़ है। इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने इसका जो खुलासा है वो किसी का नहीं पढ़ा। अमीर अब्बास लिखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में एक नई तारीख रकम हो चुकी है कि एक शख्स 200 इंतकामी मुकदमात के बोझ के बावजूद अडयाला जेल में पुरसुकून बैठा है, लेकिन उसके मुखालिफिन इक़्तिदार और ताकत के मुंह जोर घोड़े पर सवार होकर भी बेचैन हैं। इनके दिन रात महलाती साजिशों में गुजर रहे हैं। अपने मुखालिफ का रास्ता रोकने के लिए कभी आमिराना कानून साजी करते हैं, तो कभी अदालतों से छेड़छाड़ करते हैं, कभी रियासत के इदारों को हंटर उठा उठा कर इमरान खान के खिलाफ आंकते हैं, तो कभी कंटेनर्स की फसीलें खड़ी करते हैं। वो बावकार जंग लड़ रहा है और ये कभी यहूदी कार्ड खेलते हैं और कभी इद्दत की गलाजत। वो जेल में खामोश बैठा है और ये आज़ाद फिज़ा में भी बुड़बुड़ा रहे हैं। वो निहत्ता है और ये मुसल्ला हैं। वो पसे ज़िंदा है और ये बरसरे इक़्तिदार।
اس کے ساتھ عوام ہیں اور ان کے ساتھ فسطائیت. یہ سہمے ہوئے ہیں اور وہ بے خوف ہے. یہ جھوٹ اور کھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں جبکہ وہ بے لاگ کلام کر رہا ہے. یہ تاریخ میں چنوا دیے گئے ہیں اور وہ اصولوں پر ڈٹ گیا ہے. یہ مفاہمت کے پجاری اور وہ مزاحمت کا سپہ سالار. یہ ہار چکے ہیں اور وہ جیت چکا ہے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے پٹھو صحافی کچھ ہیں جو ایسی بات لکھنا تو دور کی بات ہے پڑھ بھی نہ سکیں. یہ اتنی کمال باتیں امیر عباس نے لکھی ہیں. سو ان کے جو پٹھو صحافی اور رپورٹرز ہیں بیچارے، جو اکثر کبھی کہتے ہیں راوی سکون ہی سکون لکھ رہا ہے، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. ابھی پتہ نہیں راوی کی حالت کیا ہے اس وقت جلسہ دیکھنے کے بعد. سو لاکھوں کا جو مجمع ابھی جلسہ گاہ میں پہنچ ہی نہیں سکا. جو ابھی میں بات کر رہی تھی کہ ٹرانسپورٹرز بھی بتا رہے ہیں ان کے نمائندگان کہ 5-6 بجے 4 بجے جو بسز نکلنی تھی وہ رات کو 1-1:30 بجے تک نہیں نکل سکیں کہ اتنا رش تھا. اتنے کلومیٹرز پہ محیط سر ہی سر تھے، لوگ ہی لوگ تھے، موٹر سائیکلز پہ، گاڑیوں پہ، ٹیکسیز پہ، بسز پہ، وینز پہ. لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے وہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اور پاکستان کے لیے ان چوروں کے خلاف نکلے تھے جنہوں نے پاکستانی عوام کے بجٹ کو لوٹ کھسوٹ کے برا حال کر دیا ہے. سو اب ان کو پریشانی اس بات کی ہے جو کل علی امین گنڈا پور نے کچھ باتیں کی ہیں جس میں اوبویسلی باقی بھی قیادت نے کچھ سخت باتیں کی. خالد خورشید نے کہا جو فارمر سی ایم گلگت بلتستان ہیں، انہوں نے کہا کہ جب کسی آمر نے یا ڈکٹیٹر نے پاکستان کے آئین پر پیشاب کیا ہے تب محسن نقوی جیسی چیز سامنے آئی ہے. اور اسی طرح مطلب بڑی جو ہے وہ عامر مغل جو اسلام آباد سے فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ایم این اے ہیں اور جن کو فارم 47 کے ذریعے زبردستی ہرا دیا گیا جبکہ عوام کے ووٹ سے وہ جیتے ہوئے ہیں، ان کا بھی بڑا تگڑا سٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے کہا جی کہ ڈی جی ISPR کہتے ہیں کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتے ہیں اس طرف پاکستان کی جو افواج ہیں وہ 7 لاکھ فوج کے جو ممبرز ہیں وہ سب اسی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ڈسپلن ہے ایک. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی جو چیف آف عوامی سٹاف عمران خان ہے وہ جس طرف دیکھتے ہیں 25 کروڑ عوام اس طرف دیکھتی ہے. اب اس پہ علی امین گنڈا پور نے جو بات کی ہے وہ بہت معنی خیز ہے. جو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو مارے گا ہم اسے ماریں گے. اگر تم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، آئین شکنی کرتے ہو، وقت پہ جو آئینی مدت کے اندر الیکشن کروانا تھا وہ نہیں کروایا، جو آئین کہتا ہے اس کے منافی کرتے گئے کام کہ جیسے تم آئین کو مانتے ہی نہیں تو ہم بھی پھر اس آئین کو نہیں مانتے. اب پریشانی ان کو اس بات کی شروع ہو گئی ہے حکومت کو کہ کل تک تو ہم اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا دکھاتے تھے، ڈنڈا سوٹا چلتا تھا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے ہم چپ کرا لیتے تھے. 2.5 سال تو ہم نے اس طرح نکال لیے. لیکن اب اگر یہ اس طرح سے سر اٹھا رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب رگڑا لگا رہے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہو اور واقعی کہا ہو کہ اب تو ہم نیوٹرل ہیں بھائی. تو اس لیے شاید یہ اتنی سخت باتیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے آپ ہمیں بلی اور ٹارچر نہیں کر سکتے، دیوار میں نہیں چن سکتے. تو اس بات کی ظاہر ہے کہ اب ان کو بڑی پریشانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کچھ پٹھو صحافی، یہ منیب فاروق، ان کمپنی، یہ سب جو ہیں وہ اب اپنے اپنے فتوے سنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ابھی تو پہلے اگر تھوڑا دیر سے ہونا تھا جو کام اب وہ جلدی ہو جائے گا. PTI خود ہی اپنے آپ کو گڑھے میں دھکیل رہی ہے اور ایسے کر رہی ہے ویسے کر رہی ہے کیونکہ اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہوئی جو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کی بات کرتا ہے خواجہ آصف کے عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، تمہارا باپ بھی اس کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے ظاہر ہے ان کو بڑی مرچیں. اب رانا ثناء اللہ ہلکی پھلکی آنچ پہ کوشش تو کر رہے ہیں جواب دینے کی کہ تم اٹک کا پل کراس کر کے دکھاؤ، اگر تم میں جرت ہے، تم کہتے ہو لاہور آنا ہے، ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے. رانا صاحب آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شہری کو پاکستان کے کسی بھی حصے میں جانے سے روکنے والے؟ آپ کو یہ کسی نے اختیار نہیں دیا. ابھی تو خیر آپ MLA بھی نہیں ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے تو ہوں گے، لیکن آپ پرائم منسٹر بھی ہوتے، آپ بڑے سے بڑے عہدیدار بھی ہوتے، تو آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا
کہ آپ پاکستان کے کسی شہری کو روک سکیں کہ وہ پاکستان کے کسی حصے میں نہیں آ سکتا، یا عوام جو ہے وہ پیسفل اسمبلی کا ان کو آپ رائٹ نہ دیں کہ وہ پرامن طریقے سے اگر اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کہ آنا چاہتے ہیں تو یہ پنجاب، لاہور، یہ آپ کا نام نہیں لکھا ہوا، ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دروازہ کھولیں گے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، سرائکی بیلٹ ہماری جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ کیوں نہ آئے، سینٹرل پنجاب، ویسٹ پنجاب کیوں نہ آئے۔ یہ پاکستان ہر شہری کا پورا ملک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کریں ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کے تحت کہ ہم پنجاب کارڈ کھیل کے جو ہے وہ کر لیں گے۔ کچھ دن پہلے بھی آپ لوگوں نے پنجابی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اور بلوچستان اور پنجاب کو لڑانے کی کوشش کی، جس کو آپ نے دیکھا کہ کل عمران خان کی کال پہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ہر جگہ سے لوگ آئے تھے، اے جے کے، جی بی، لوگ ایک اکائی بن کر چلنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور منیب فاروق جو آئے دن مریم نواز کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ ان کی طرح کے کچھ جو صحافی گروپ پورا نون لیگ کا بڑا حامی ہے، یہ فرماتے ہیں جی کہ آرمی چیف کے خلاف بڑی سخت باتیں مراد سعید نے کل کر دی ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ان کا خطاب تھا، تو یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں اور اس کا تو انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہے آرمی چیف کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا۔ آرمی چیف کے بارے میں پی ٹی آئی کی بات تو آپ کو نظر آتی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ وہ پچھلے 2.5 سال سے ہو کیا رہا ہے اور وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز جب جنرل باجوہ کو تڑیاں لگاتی تھیں، جب جنرل فیض کے بارے میں باتیں کرتی تھیں، جب ڈی جی سی جنرل عرفان کے بارے میں بات کرتی تھیں، تو کیا وہ اپنے باورچی، موچی اور کسی نائی کی بات کر رہی ہوتی تھیں؟ کیا اس وقت یہ اشخاص جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کو اٹیک کرتی تھی نون لیگ، مریم نواز، ان کے والد نواز شریف، کہ باجوہ صاحب آپ جواب دیں، تو یہ کیا اپنے نائی سے بات کر رہے ہوتے تھے یا اپنے کوئی ملازم سے بات کر رہے ہوتے تھے، مالی سے بات کر رہے ہوتے تھے؟ یہ بھی تو آرمی چیف سے بات کر رہے ہوتے تھے نا۔ تو آج کے آرمی چیف آپ کو بہت مقدس لگ رہے ہیں کیونکہ آپ جس پارٹی کو پسند نہیں کرتے ان کی طرف سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی فوج نیوٹرل نہیں ہے جس طرح سے فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا ایک اعتراض ہے، آپ اس اعتراض سے اتفاق کے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ ایک طرف جو ایسی تڑیاں لگانے والے لوگ ان کو آپ تعریفیں کریں اور ان کو آپ جمہوریت کا استعارہ بنا کے پیش کریں، جبکہ دوسری طرف اتنا ظلم سہنے کے بعد اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو آپ برا بنا کے پیش کریں؟ مریم نواز پہ کون سا ظلم ہوا تھا؟ اگر نواز شریف رسیدیں نہیں دے سکے تھے تو اس میں عمران خان کا کیا قصور تھا؟ کیا پینما لیکس عمران خان نے کی تھی؟ اصل تکلیف نون لیگ اور ان کے پٹھو صحافیوں کو یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف کے خلاف جب عالمی سطح پر پینما لیکس آئیں، جس میں اور بھی بڑے بڑے مجرموں کے بڑے بڑے جرائم سے پردہ اٹھا، تو وہیں نواز شریف صاحب سے جب منی ٹریل کا تقاضا کیا گیا عدالت کی جانب سے کہ آپ پیش کریں، اور اتنا بھرپور وقت دیا گیا تھا میاں صاحب کو کہ وہ اپنے حق میں کوئی بھی ثبوت جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں، لیکن میاں صاحب کوئی منی ٹریل نہیں پیش کر سکے تھے، آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے میاں صاحب، کیونکہ جواب تھا ہی نہیں ان کے پاس کوئی۔ سو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ جبکہ آن دا کانٹریری عمران خان کو جب توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور نچلی عدالت کے جج نے جب ان کو سزا سنائی تھی، تو اس دن عمران خان کے وکلاء بار بار یہ بات کہہ رہے تھے جج صاحب کو کہ ہمیں اپنے حق میں ایک پیش تو کرنے دیں گواہ، ہم 2 گواہان پیش کر دیتے ہیں، ہمیں صرف 1 دن کا ٹائم دے دیں۔ لیکن جج صاحب نے کوئی وقت نہیں دیا اور بغیر گواہان پیش کیے جانے کا حق دیے، یعنی جو حق دفاع ہوتا ہے وہ عمران خان کا چھین کر ان کو سزا دے دی۔ تو عوام اندھی نہیں ہے، عوام پاگل نہیں ہے کہ اس کو فرق نہ سمجھ آئے کہ چوری کس نے کی ہے اور ایمانداری سے کون چلا ہے، کس پہ بالکل صحیح کیس بنا اور کس پہ جھوٹ کا پلندہ کیس بنا۔ تو اس لیے عوام کو آپ اب مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سو یہ جو کوشش ہے نا آپ لوگوں کی کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو ناکام بنا کے دکھانے کی آپ کوشش کریں، یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ پاکستان کے لینس سے کیوں نہیں دیکھتے چیزوں کو۔ یہی جو اگر عمران خان چانسلر بنتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کون ہے۔ اگر مریم نواز اتنی لائق ہیں تو آپ ان کو آگے کر دیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بن نہیں سکتی وہاں کی چانسلر۔ سو مچ تو کہ پاکستان میں ہی کوئی بڑا عہدہ ان کو اس طرح سے نہیں مل سکتا۔ جو لٹریری
کانٹیکسٹ جس عہدے کا ہو، ایکڈیمکلی ساؤنڈ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، جو کہ یہ لوگ نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب خود تو بن نہیں سکتے، تو جو بن رہا ہے یا بن سکتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے میں سارا اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. اسی طرح جو کل ایک جمہوری فتح ہوئی ہے پاکستان کی کہ عوام اپنے حق کے لیے نکلی ہے، چھوڑیں آپ کے پی ٹی آئی کا جلسہ تھا یا کس کا تھا، اس بات پہ آپ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر تھے. اتنی تعداد تھی کہ جلسہ گاہ میں تو خیر 30-40 ہزار سے زیادہ بندہ سما ہی نہیں سکتا تھا، جو کھڈے کھود دیے تھے آپ نے. سو اس کے باہر آپ دیکھیں کہ اصل جلسہ تو جلسہ گاہ کے باہر تھا، جو سڑکیں ہی سڑکیں تھیں، جو سڑکوں پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، لوگ ہی لوگ تھے، اور مطلب کیا حالات تھے اور کیا لیجنڈری قسم کا گیٹ ٹوگیدر تھا. تو اس پہ لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے بجائے آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ ویری گڈ. حکومت جو غلط کام کرے اس پہ سوال کرنا اپوزیشن کا بھی کام ہے، صحافیوں کا بھی کام ہے، نیب کا بھی کام ہے کہ وہ جو کرپشن کے کیسز اس کو پتہ چلیں تو وہ ان لوگوں کو پکڑے. اور عدالتوں کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، نہ کہ اس قسم کی لیجسلیشن، اس قسم کے فیصلے آئیں کہ جی نیب 50 کروڑ روپے سے کم پہ پوچھ نہیں سکتا. مطلب NRO 1 کے بعد NRO 2 کی بھی جو دیوار ہے اس کو پکی کر کے سپریم کورٹ قاضی صاحب کی عدالت دے رہی ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے لوگوں کا دل دکھاتی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ لوگ آئے تو بڑی تکلیف کے ساتھ تھے اور بڑی اس میں تھے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، آ تو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جلسے کا. لیکن جب لوگ گئے تو علی امین گنڈا پور کی تقریر اتنی پاورفل تھی ماشاءاللہ کہ اس سے لوگوں کے اسپرٹس جو ہیں وہ بڑھے ہیں اور لوگ ریجوونیٹڈ تھے جس وقت لوگ وہاں سے نکل رہے تھے. سو یہ میں آپ کو وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں. کل میں وہاں پہ تقریباً 4 گھنٹے موجود تھی. وہاں پہ لوگوں کے کیا سینٹیمنٹس تھے، لوگ کس جذبے کے تحت آئے تھے، کیا چل رہا تھا، ظاہر الیکٹرانک میڈیا تو نہیں بتا سکتا. میں آپ کو کل کے پروگرام میں بھی بتا رہی تھی کہ ABN نیوز میرا سابقہ چینل جس کے ساتھ میں وابستہ تھی میاں صاحب کے آنے سے پہلے تک، اور جیسے میاں صاحب آئے تو بس وہ لاسٹ ٹرانسمیشن تھی جو میں نے کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے نیریٹو پہ فٹ نہیں بیٹھتی تو یہ نہیں بیٹھ سکتی ٹی وی پہ. یعنی اندازہ کریں کہ یہ ان کی عدم برداشت کا عالم ہے کہ جو صحافی ان کے جھوٹ کو سچ کہہ کے تالیاں نہ پیٹے اس کو نہ یہ صحافی مانتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ نظر آنا چاہیے. سو میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے میڈیا چینلز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ سچ نہیں بولیں، اور ABN نیوز نے نشریات کیا تھوڑی سی دکھا دیں یہ PTI کے جلسے کی کہ اس کو آف ایئر کر دیا پیمرا نے بغیر بتائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مزہ تو یہ آیا کہ عالمی میڈیا پہ جو ڈنکا بج گیا ہے، اب عالمی میڈیا نے کیا زبردست رپورٹنگ کی ہے. عالمی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ یہ جو کنٹینرز لگا کے انہوں نے راستے بند کیے تھے پورے اسلام آباد کے اور دوسرے شہروں سے لوگوں کو آنے سے روک رہے تھے، ایون اسلام آباد کے لوگوں کو جانے سے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، تو یہ بالکل غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا. اور اس کی جو اجازت ملی تھی PTI کو کہ کس کس طرح کا جلسہ ہوگا اور آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، تو اس میں انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو یہ تو انتظامیہ جب خود آئین شکنی کرے گی تو اس نے عوام کو کیا روکنا ہے کہ آپ غلط کام نہ کریں. سب سے پہلے آپ اپنے گریبان میں تو جھانکیں. سو عالمی میڈیا نے عمران خان کے جلسے کو بڑا سراہا ہے. مائیکل کوگلمن سمیت جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو جرنلسٹ رپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ان سب نے عمران خان کے غیر موجودگی میں عوام کی جانب سے جو پل آف کیا گیا ہے کامیاب جلسہ، اس کو بہت سراہا ہے. اور ابھی آج کی بھی جو تازہ ترین جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب کی سب آج کے جلسے کے حوالے سے ہیں. آج کے جلسے کو ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے اور یہ ان کی ارریلیونس کا لیول ہے کہ ان کو کوئی بھی ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا اور وہ ڈیالہ میں قید ہو کے بھی بہت ریلیونٹ ہے. کل علی امین گنڈا پور نے وہ ہاتھ جوڑنے کو پورا ممکری کر کے بتائی کہ جس اعظم سواتی کو آپ کبھی ملنے نہیں دیتے تھے عمران خان سے جیل میں، جب جلسہ آیا جب زور دیتے ہیں ہم تو پھر آپ پاؤں پڑتے ہیں، پھر آپ نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے عمران خان لوگوں کو آنے سے روکو، عوام سے ڈرتے ہیں. اور آخر میں علی امین گنڈا پور پہ ایک بڑا اٹیک کیا جا رہا ہے انہی پٹھو صحافیوں کی جانب سے کہ ظاہر ان کو ڈکٹیشن ملی ہے کہ آپ نے اس جلسے کا جو میگنیٹیوڈ ہے ظاہر ہے وہ بڑا شاندار تھا.
اب ظاہر ہے اس سے پہلے کہ میڈیا اس کو ڈسکس کرے یا عوام اس پہ بات کرے سوشل میڈیا پہ، آپ نے علی امین گنڈا پور کو پڑھ جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے یہ بات کس طرح سے کی کہ یہ مریم کو جو کہا کہ میں آ رہا ہوں اور کوئی پنگا مت لینا، اور اگر کوئی رکاوٹیں کھڑی کیں تو پھر ہم خیبر پختونخوا والی NOC ہو یا نہ ہو وہ نہیں پھر ہم نے دیکھنا، ہم KP والے لوگ پھر اپنی ڈھول بھی ساتھ لے کے آتے ہیں اور بارات بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، تو پنگا مت لینا۔ اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ ذرا سی ڈگڈگی بجائی، ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی، اور پیچھے جو ہے ان کی جو لام ڈوری ہے صحافیوں کی، رپورٹرز کی جو ان کے لاڈلے ہیں، وہ وہی راگ الاپتے ہمیں نظر آئے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ یہ سڑک چھاپ بدماش ایسے بات کرتے ہیں اپنی گھر کی عورتوں سے، خیبر پختونخوا کے جو ہمارے پٹھان ہیں وہ تو اپنی بہنوں بیٹیوں سے بڑی عزت سے بات کرتے ہیں، بڑی غیرت والے ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ معذرت کے ساتھ یہ عزت غیرت لحاظ ملاحظہ بڑا کیا ہے، عوام نے بھی بڑا کیا ہے اور انہوں نے بھی بہت کیا ہے جن کو آپ ایڈریس کر رہی ہیں۔ بات گزارش یہ ہے کہ غیرت اور عزت اسے دکھائی جاتی ہے جو خود بھی دوسروں کی عزت کرنا جانتا ہو اور جس میں خود بھی غیرت ہو، جو دوسروں کی ایک قدر کرنا جانتا ہو، جو لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے ان پہ تشدد نہ کراتا پھرے۔ اگر علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی ہے یا کوئی بھی بات کی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگایا ہے، چاہے مریم کو کوئی بات کی ہے، حکومت کو کوئی بات کی ہے، تو جو صحافی حضرات کل تک عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، جو ایون کل رات کو جو شیلنگ ہو رہی تھی جلسے کے باہر، جلسہ ختم ہونے سے کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے شروع ہو گئی تھی شیلنگ، تو جب آپ اس کو غلط کہنے کی جرت نہیں کر سکتے نا، تو معذرت کے ساتھ پھر اس ایکشن کا جو ریئیکشن آتا ہے، اور وہ بھی صرف وربل، کوئی تشدد، کوئی ظلم، کاؤنٹر ظلم نہیں کر رہا کوئی، اگر آپ اس کا وربل ریئیکشن تک سہنے کی ہمت نہیں رکھتے نا، تو پھر اگر آپ ظلم کو غلط نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ اس ظلم کے جواب میں جو کاؤنٹر کر رہا ہے کوئی وربلی، آپ اس کو بھی غلط مت کہیں۔ آپ یہ بھی پھر نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے، یا تو آپ ایک کو بھی غلط کہیں تو پھر کہیں جی یہ دوسرا بھی ذرا سخت بات کر رہا ہے، غلط بات ہے، ایسے نہ کریں۔ لیکن اگر آپ میں ظلم کو برا اور غلط کہنے کی جرت نہیں ہے، آپ کو شیلنگ غلط نہیں لگتی، ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہے، یہ جتنی بھی خواتین قید ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں، کچھ ٹرائل پہ ہیں بیچاری اور کچھ مطلب اتنی جیل کاٹ کے آئی ہیں، تو مریم نواز کو اگر اس وقت ان بہنوں بیٹیوں ماؤں کی غیرت اور عزت کا احساس نہیں ہوا نا، تو پھر آپ علی امین گنڈا پور سے شکوہ نہ کریں کہ اگر وہ آپ کو وارن کر رہا ہے کہ آپ نے کوئی لا قانونیت نہیں کرنی، اگر لا قانونیت کی قانون توڑا تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ اس میں اپنی دفعہ آپ کو عزت اور غیرت یاد آ جاتی ہے۔ غیرت بندہ غیرت والوں کو دکھاتا ہے، جیسا منہ ویسی چپیڑ، جو جس طرح ہوگا اس کے ساتھ اگر ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر لوگ کافی ٹھیک رہتے ہیں اور اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ یہ ناظرین ابھی تک کی صورتحال ہے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات کریں گے، تھوڑا لینتھی ہو گیا، ادروائز میں اور بھی 1-2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے اسی جلسے سے ریلیٹڈ اور اس سے ایلائڈ خبریں، کچھ فیصل واڈا کے حوالے سے بھی بات چیت کرنی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، اور میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ مراد سعید کے منظر عام پر آنے سے، یہ جو ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، اور فیصل واڈا بھی ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ایک بڑا ہی بیہودہ سے الزام مراد سعید پہ لگایا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کا کاؤنٹر بھی کریں گے، کیونکہ اب تو صحافت یہی رہ گئی ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بس آپ اس کے جھوٹ کو ایکسپوز کر دیں، سٹوریز پہ تو ہم نے کیا ہی کام کرنا ہے، ہم تو لوگوں کی جھوٹ ہی پکڑتے رہتے ہیں سارا دن۔ ابھی تک کے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ۔